अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चार पांच ख़बरों पर आपसे बात करते हैं और सबसे पहली ख़बर रखते हैं। अफसोसनाक ख़बर है जो रऊफ़ हसन पर गुज़श्ता दिन कातलाना हमला हुआ था, उससे मुताल्लिक़ आपके इल्म में होगा कि रऊफ़ हसन साहब 74-75 साल उनकी उम्र है, बुज़ुर्ग हैं। वो जीएनएन पर रिकॉर्डिंग करवाने गए और वापसी पर उन पर 4 खुसरा नुमा लोगों ने हमला किया, और अब बाद में सूरत हाल वाज़े हुई कि वो खुसरे नहीं थे, वो वाकई खुसरा नुमा थे, लेकिन वो खुद खुसरे नहीं थे, क्योंकि खुसरों ने तरदीद कर दी। उन्होंने आके कहा कि ये हम में से नहीं है। और ख़ुद रऊफ़ हसन साहब ने भी बात करते हुए कहा, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि ये खुसरे नहीं थे, ये हाईली ट्रेंड लोग थे। और कुछ जो फुटेजेस सामने आई हैं उनसे भी वाज़े तौर पर पता चलता है कि ये खुसरे नहीं हैं। उसकी एक वजह यह है कि मई की सख्त तरीन गर्मी में कोई भी खुसरा शॉल लेकर बाहर नहीं घूमता, वो तो अपने कपड़े दिखाते हैं लोगों को और उसी से ही उनकी रोज़ी रोटी बनी होती है। दूसरी बात यह है कि वो जॉगर्स भी गर्मियों में नहीं पहनते, तो इसलिए इससे ये हुआ वाज़े। और दूसरी बात यह कि वो हाईली ट्रेंड थे, तो वो रऊफ़ हसन साहब के मुताबिक वो खुसरे नहीं थे बल्कि हाईली ट्रेंड लोग थे। बहरहाल उनके हमले की एफआईआर भी बदकिस्मती से पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज कर दी। ये पुलिस का एक नया वतीरा है कि वो अपनी ही मुद्दत में एफआईआर दर्ज कर देती है जबकि मुद्दई मौजूद होता है। हालांकि कानून में ऐसा नहीं है। वो तो उस वक्त है कि कोई लावारिस है, कोई एफआईआर नहीं दर्ज करवाना चाहता, तो फिर रियासत अपनी मुद्दत में एफआईआर करवा सकती है। मगर इमरान खान पर हमला हुआ तो इमरान खान की एफआईआर दर्ज नहीं की गई, हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की। तहरीक इंसाफ के लोग थाने में बैठे रहे, मगर इन्होंने ड्रामेबाजियां की पुलिस ने कि लाइट नहीं है, जबकि पूरे शहर की लाइट मौजूद थी। फिर इन्होंने अपना इलेक्ट्रीशियन दिया और फिर उसके ज़रिए थाने की लाइट बहाल की, तो फिर भी उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ करते रहे और एफआईआर अपनी मर्ज़ी से काटी, जिसका इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम इस एफआईआर को नहीं मानते। इसी तरह से अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो उनकी भी एफआईआर उनकी वालिदा मोहतरमा के नाम से और उनके मौक़िफ़ से नहीं काटी गई, वो भी खुद रियासत ने काट दी। अब इसी तरह से ये तीसरी एफआईआर रऊफ़ हसन साहब की जो है, ये भी खुद इन्होंने काटी है। और इसके मुतालिक पीटीआई का कहना ये है, वो मैं आगे आपके सामने जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारी बात रखता हूँ, तो इस पे सिर्फ इक़दाम कत्ल की 324 दफ़ा को तो शामिल किया गया है, बाकी इसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा जो 780 हम लगाते हैं वो नहीं लगी हुई। तो तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि वो भी लगाई जाए, और ये बनती है क्योंकि ये शारे आम पर सरेराह इससे लोगों में खौफ व हिरास फैला है। अब इसी बात पर इमरान खान साहब ने कल अडियाला जेल में गुफ्तगू की और वहाँ पर उन्होंने बैरिस्टर गौहर से बात की और दूसरे रहनुमाओं से। अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में खुद लड़ूंगा। यानी कि इमरान खान साहब को 30 मई को अगर खुद पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद अपना मुकदमा प्लीड करूंगा, खुद अपना मुकदमा लड़ूंगा। और अगर उन्हें पेश नहीं किया जाता तो कम से कम बैरिस्टर गौहर का कहना था कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए ताकि वो खुद उसको बयान कर सकें और जेल से ही बता सकें। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो रऊफ़ हसन पर हमला है इसकी उन्होंने शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की, और उन्होंने कहा कि ये हमला पूरे तहरीक इंसाफ पर हमला है, और अब अगर किसी हमारे रहनुमा पर हमला किया जाता है तो तहरीक इंसाफ खामोश नहीं बैठेगी और वो सड़कों पर आएगी और ज़बरदस्त एहतजाज करेगी, मगर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। उनका कहना था कि ये कौन लोग हैं जो खुसरों के भेष में आए और इनको भेजने वाले कौन थे, इसके मुतालिक उन्होंने कहा कि शफाफ तहकीकात होनी चाहिए,
جبکہ اس کی جوڈیشل انکوائری بھی ہونی چاہیے۔ دوسری بات، عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ دبئی لیکس میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں اس کے اوپر بھی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور ان لوگوں سے منی ٹریل مانگا جانا چاہیے جنہوں نے وہاں جائیدادیں بنا رکھی ہیں۔ عمران خان نے اپنی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ مجھ پر جب میں نے اپنا ایک فلیٹ بیچا تھا تو میں نے اس کی پوری منی ٹریل یہاں پر دکھائی تھی۔ اب اسی رؤوف حسن صاحب کے معاملے کو لے کر پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل عمر ایوب نے سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن، اعظم سواتی، شوکت بصرہ، خالد خورشید کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مارنے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، تیز دھار آلے سے ایک پوری سائٹ چیر ڈالی۔ اب علم ہے کہ یہاں سے ان کو کٹ مارا ہے پورا یہاں تک، اور اگر یہ تھوڑا 1-2 انچ نیچے جاتا تو یہاں پر شہرگ ہے تو وہ کٹ جاتی اور پھر خدا نخواستہ موت واقع ہو سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کی ایف آئی آر کو ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، وہ کیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ محرر سامنے آئے، اس نے ایف آئی آر کس کے کہنے پر لکھی؟ یہ آپ کے سامنے میں ایف آئی آر بھی رکھنے جا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ عمر ایوب نے کہا کہ ایک بلیڈ کا حملہ رؤوف حسن کی شہرگ کاٹنے کے لیے کیا گیا اور چھری نما تیز دھار آلے سے ان کا چہرہ چیر ڈالا۔ کوئی بڑا حادثہ ہونے جا رہا تھا جس سے اللہ پاک نے بچا لیا۔ جو ایف آئی آر درج کی گئی اس میں رؤوف حسن نے سب واضح طور پر بتایا تھا، لیکن ہم اسلام آباد پولیس کی ایف آئی آر کو مسترد کرتے ہیں۔ اور یہ کس کے دباؤ میں لکھی گئی؟ ان کا بٹوا چھینا گیا، نہ کچھ اور ان سے چھینا گیا، سیدھا ان پر حملہ کیا گیا، تو یہ ایک لپٹی ایف آئی آر لکھ کر اسے دبانا چاہتے ہیں۔ عمر ایوب نے مطالبہ کیا کہ اس معاملے پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، رؤوف حسن کو انصاف ملنا چاہیے۔ میں بانی پی ٹی آئی کا پیغام دے رہا ہوں کہ اگر ہمارے کسی بھی لیڈر کے اوپر حملہ ہوا تو ہم پرامن احتجاج کریں گے۔ رؤوف حسن پریس کانفرنس کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ رؤوف حسن نے کہا کہ پچھلے 2 سال میں ہماری آواز کے ساتھ میڈیا کی آواز کو بھی مسخ کیا گیا۔ اداروں کی جس طرح تضحیک کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب سے پی ٹی آئی حکومت کو گرایا اس کے بعد جو ظلم و ستم ہوئے اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ ہماری درخواست کے باوجود جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ کچھ نہیں، میرے ساتھیوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے۔ 3 دن پہلے بھی یہ لوگ میری طرف آئے، انہوں نے مجھے گالیاں دیں اور دھمکیاں بھی دیں۔ حملہ آور کہتے رہے کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، ان کا مقصد تھا میرا گلا کاٹ دیں۔ حملہ آور خواجہ سرا نہیں تھے، جب انہوں نے مجھے پکڑا تو محسوس ہوا وہ اعلیٰ تربیت یافتہ افراد تھے۔ خواجہ سراؤں نے واقعے سے لا تعلقی ظاہر کر دی، کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ خواجہ سرا ایک بہت چھوٹی کمیونٹی ہے اور یہ اپنے گرو کے زیر اثر ہوتے ہیں، تو ان سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون خواجہ سرا ہے۔ رؤوف حسن کا کہنا تھا کہ ریاست کو بند گلی میں دھکیل دیا گیا، آپ ہمیں مار دیں ہم جھکیں گے نہیں، مجھے بتائیں کہاں آنا ہے، میرے سینے میں گولی مار دیں ہم کھڑے ہیں، آج نہیں تو کل ان کو اڈیالہ میں بیٹھے شخص سے بات کرنی ہوگی۔ پی ٹی آئی کے ترجمان رؤوف حسن پر حملے کا مقدمہ تھانہ اب پارہ میں درج کر لیا گیا۔ ادھر پی ٹی آئی کے ایک وفد نے مولانا فضل الرحمان سے گفتگو کی ہے اور ان سے ملاقات کی ہے۔ اس وفد نے عمر ایوب کی قیادت میں مولانا کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ وفد میں اسد قیصر اور ساجد ترین شامل تھے۔ جے یو آئی کے مولانا عطاء الرحمان، مولانا عبدالواسع اور مولانا جمیل الدین خان بھی ملاقات میں شریک تھے۔ پی ٹی آئی وفد نے مولانا فضل الرحمان سے احتجاجی تحریک کے لیے مذاکرات کیے۔ اس موقع پر ملک کی موجودہ صورتحال، 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات اور مختلف امور پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمر ایوب اور اسد قیصر سمیت وفد ملاقات کے لیے آیا، یہ پہلے بھی آئے تھے، ان کی سوچ ہے کہ اپوزیشن کے مابین رابطے اور سیاسی تعاون رہے، اس پر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب یہ اس میں تمام اپوزیشن کی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ مل کر ایک لاہ عمل بنایا جائے جس کے مطابق آگے بڑھا جائے اور ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم کیا جائے۔
ادھر پنجاب حکومت نے حتیٰ کہ عزت بل 2024 منظور کر لیا، اور اس کو پنجاب کی صحافتی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، اور انہوں نے اس قانون کو کالا قانون کہہ ڈالا ہے، کیونکہ اس میں وہ کسی بھی اپنے مخالف کو جس کی آواز حکومت پنجاب کو پسند نہ ہو اسے اٹھا کر پابند سلاسل کیا جائے گا اور اس پر 30 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ تو اس لیے پنجاب کی تمام صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں، اور وہ مریم نواز کو ان کا ماضی یاد دلا رہے ہیں، چونکہ مریم نواز ماضی میں کہا کرتی تھی کہ کوئی بھی قانون جو صحافیوں کے ذرا سا بھی خلاف ہو، ذرا سا، یہ تو بہت زیادہ خلاف ہے نا، یہ تو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ سینئر صحافی نصرت جاوید نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اب صحافت چھوڑ دوں، کیونکہ جب بولنا ہی نہیں ہے، کسی پہ تنقید ہی آپ نے نہیں کرنی، تو پھر ایسی صحافت کا کیا فائدہ۔ تو اب جو پنجاب کی صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے مریم نواز کو آئینہ دکھانے کا مکمل پروگرام بنا لیا ہے، اور یہ سنیے کہ مریم نواز کے بیانات میں، ان کی گفتگو میں کتنا تضاد ہے، اور انہوں نے اس بیان میں جو میں آپ کو سنوا رہا ہوں ان کا وہ ویڈیو کلپ، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ وعدے تک کر رہی ہے کہ وعدہ ہے ہمارا، آپ یہ ذرا سنیے۔ جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ جو بخشش سے اقتدار میں آتے ہیں وہ لیجسلیشن عوامی مفاد میں نہیں کرتے۔ اس نالائق، نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے، اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے۔ جتنے برے وقت سے آج صحافیوں گزر رہے ہیں، میڈیا گزر رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ اتنی پابندیاں ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ کبھی لگی ہوں گی۔ ریگولیٹ میڈیا کو کیا کرنا ہے؟ میں تو میڈیا ریگولیشن میں بالکل یقین نہیں رکھتی۔ جہاں جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی وہاں آپ مجھے، نواز شریف صاحب کو، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ پائیں گے، اور کل کو اگر مسلم لیگ نون اقتدار میں آ بھی جاتی ہے، یہ وعدے میں اس دن بھی یاد رکھوں گی۔ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مشاہد حسین سید نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ رات ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلی ملٹری ہائی کمان نے امریکہ کو یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ دیکھیں بہت بڑی خبر ہے، یہ بہت بڑا انکشاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلی ملٹری ہائی کمان نے امریکہ کو یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، ہم میزائل پروگرام پر سمجھوتا بھی کر لیں گے، اور کشمیر کو بھول کر ہندوستان کے ساتھ تجارت بھی شروع کر دیں گے۔ یہ سنیے، خود سنیے کہ کیا کہہ رہے ہیں مشاہد حسین۔ پچھلی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، خاص طور پر اس وقت کا ملٹری ہائی کمانڈ، انہوں نے مکسڈ سگنلز بھیجے، اور اس نے کہا کہ آنکھ مار دی امریکہ کو، اور چین کو کہا کہ ہم آپ کے تو دوست ہیں۔ امریکہ کو کہا کہ نہیں، ہم سے آپ سے زیادہ قریب ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ سے قربت ہو، ہم یہ بھی دینے کو تیار ہیں، ہم کوئی میزائل پروگرام پر بھی کمپرومائز کر لیں گے، ہم اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں گے، ہم ہندوستان کو بھی، ہم وہ کشمیر کو چھوڑیں گے، اس مسئلے کو، تجارت و شاہد کو شروع کر دیں گے۔ تو اور امریکہ نے اعلان کیا تھا اس وقت 12 اکتوبر 2022 کو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں کہ دو چیزیں انہوں نے کہا کہ ہمارا اس خطے میں بہترین دوست ہندوستان ہے، اسٹریٹجک پارٹنر، اور بدترین دشمن چین ہے۔ اور اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔